बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इम्पोर्टर हुकूमत जिसके सरबराह मियां शहबाज शरीफ हैं, जब ये लोग हुकूमत में आए, इक़्तिदार में आए तो खुशी से टीटने मार रहे थे, लेकिन जैसे जैसे इनको पता चला कि मईशत का क्या हाल है और मईशत को डुबोने में ये ख़ुद भी शामिल थे, जो कुछ इनकी तरफ से कहा जा रहा था, जो कुछ इन्होंने किया है वो पूरी कौम के सामने है। मईशत संभल नहीं रही, दिन ब दिन डूब रही है और ऊपर से माशाल्लाह बजट भी इन लोगों ने पेश करना है। उस हवाले से कोई इनकी तैयारी नहीं थी। बहरहाल बजट पेश करना और उसको मंजूर करवाना एक मजबूरी है, लेकिन मईशत इनसे संभल नहीं रही और ये कई तरीके सोच रहे हैं कि किस तरीके से लोगों पर मज़ीद टैक्स लगा दिए जाए। नाज़रीन, ये बात आपके सामने है कि इन्होंने किस तरीके से एक हफ़्ते के अंदर अंदर 60 रुपये लीटर पेट्रोल महंगा किया और भी कई कुछ इन लोगों की तरफ से किया गया। घी महंगा किया गया, गैस महंगी की गई, बिजली महंगी की गई। और आप देखते हैं कि बजट में ये कल जो बजट पेश करने जा रहे हैं उसमें क्या क्या ये नए गोल खिलाते हैं। एक ये तासर भी सामने आया है कि इनकी तरफ से उस शोबे को भी भारी टैक्स के थले दबाया जाएगा जिसको इमरान खान ने फ़रोग देने के लिए टैक्स फ्री किया हुआ था। वो IT का शोबा है। पाकिस्तान में IT ने किस तरीके से बूस्ट किया है उसका पूरी दुनिया को इल्म है। पाकिस्तान में ज़र मुबादला की तरसील बैरून मुल्क बैठे हुए काम करते हुए पाकिस्तानियों की तरफ से आती है। वो $3 अरब फ़ी मंथ है। हर महीने $3 अरब बाहर से आते हैं पाकिस्तान में। और IT के शोबे में जो तरसील होती है, जिस तरीके से नौजवान फ्रीलांसिंग करते हैं, जिस तरीके से दूसरे ममालिक के साथ इनके रवाबत हैं, उनके लिए काम करते हैं, इनकी जो तरसील है पाकिस्तान में डॉलर्स की वो भी करोड़ों रुपए में है। ये हुकूमत चाहती है कि इनके ऊपर भी भारी टैक्स लगा दिया जाए। 30 से 35% ये लोग टैक्स लगाना चाहते हैं। इस हवाले से हम IT एक्सपर्ट से बात करते हैं। हमारे साथ बात करने वालों में वो एक्सपर्ट्स भी हैं जिनकी अपनी कंपनियां हैं और वो एक्सपर्ट्स भी हैं जिनकी अपनी कंपनियां तो नहीं हैं, लेकिन वो फ्रीलांसर के तौर पर काम करते हैं या फिर बैरून मुल्क मौजूद कंपनियों के लिए वो काम करते हैं। तो सबसे पहले हम चौधरी मोहम्मद इमरान से बात करते हैं। चौधरी साहब से पूछते हैं कि इस शोबे के हवाले से हमें थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे किस तरीके से ये काम करता है। जी चौधरी इमरान साहब। जी, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि जो इन्होंने अभी टैक्स इम्पोज़ करना है, अभी तो ये भी नहीं इसमें सदाकत कंफर्मेशन नहीं है कि अभी ये टैक्स इम्पोज़ करते भी हैं या नहीं करते। अगर ये करते हैं तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो आएंगे वो तो ज़ाहिर बात है। ये अभी इंडस्ट्री बूम कर रही है तो ये वो जैसे वो इंग्लिश में वो बोलते हैं किल इन द बड, मतलब अभी चीज़ बहुत अर्ली स्टेज पे ही उसे किल करने की कोशिश की जा रही है। तो जिस इंडस्ट्री को सपोर्ट करके उसे तनावर दरख्त बनाना था उसको वो ख़त्म करने के प्लान कर रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि बड़ी गलत स्टेप होगा बहुत ही। आप पाकिस्तानी कंपनियों के लिए काम करते हैं या फॉरेन कंपनियों में काम करते हैं? जी, हम जो इधर काम तो पाकिस्तानी कंपनियों में करते हैं, लेकिन वो आगे क्लाइंट्स को चार्ज करती हैं जो फॉरेन क्लाइंट्स हैं उनके। तो हम एज ए बिलेबल कंसल्टेंट्स काम करते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम बात करते हैं वकास अफर भुट्टा साहब से। ये E2E कंपनी के ओनर हैं और उसके CEO हैं। इनसे पूछते हैं कि इनकी मालूमात के मुताबिक इनकी क्या इन्फॉर्मेशन है कि ये हुकूमत टैक्स लगाने जा रही है। अगर ये हुकूमत टैक्स लगाएगी तो इन नौजवानों पर क्या असर पड़ेगा? जी, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि हुकूमत 30% तक IT इंडस्ट्री पर टैक्स लगाने जा रही है। तो अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियसली हमारे मुल्क को इससे काफ़ी नुकसान होगा। जो हमारे IT के जो एक्सपर्ट्स हैं, ज़ाहिरी बात है वो पाकिस्तान में पैसा लाना छोड़ देंगे और वो कुछ ऐसा सोचेंगे कि इस पैसे को बाहर से बाहर ही यूज़ किया जाए और पाकिस्तान में ना लाया जाए। तो इससे ऑब्वियस है हमारा जो पैसा पाकिस्तान में आता है उसमें काफ़ी कमी आएगी और उसके जो हमें नुकसानात हैं वो आने वाले वक्त में उठाना पड़ेंगे। तो आप लोग टैक्स देने के लिए क्यों तैयार नहीं हैं? हम टैक्स देने के लिए इसलिए तैयार नहीं हैं कि हुकूमत हमें इससे कोई भी बेनिफिट्स नहीं दे रही है कि जिसके वजह हम उनको टैक्स दें और वो हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट्स दें। जो भी हम कर रहे हैं हम अपनी एफ़र्ट अपने तहत करते हैं और अपने एफ़र्ट के थ्रू ही हम अपना काम चला रहे हैं। तो इसमें एक हुकूमत का कोई भी रोल नहीं है। जब हुकूमत का कोई रोल नहीं है तो इसमें समझ नहीं आता है कि हम उनको क्यों टैक्स दें। अच्छा, ये हुकूमत जिस तरीके से वो दौलतियाँ झाड़ रही है टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा जमा करने के लिए, अगर आप लोगों पर ये टैक्स मुसल्लत कर दिया जाता है तो फिर अमूमी क्या तासर होगा आप लोगों का?
میرا خیال میں اس پہ جو ہے ہم یہ کر سکتے ہیں, جو ایک چیز میرے ذہن میں آتی ہے کہ بجائے کہ ہم پھر پاکستان میں کام کرنے کے, آئی ٹی کی باہر کے کافی ممالک میں کافی مانگ ہے تو ہمیں باہر کی طرف موو کر جانا چاہیے, کیونکہ اگر ہم وہاں پہ جا کے کام کرتے ہیں اور ٹیکس دیتے بھی ہیں تو وہ حکومتیں جو ہیں وہ اپنے جو ان کے باشندے ہیں جو ان کے ملک میں ہوتے ہیں ان کو کافی بینیفٹس دیتے ہیں, تو وہاں پہ جا کے ٹیکس دینا وہ زیادہ بہتر ہوگا بجائے کہ ہم ایک ایسے ملک میں ٹیکس دے رہے ہوں جہاں پہ کوئی بینیفٹ نہ ملے ہمیں. چلیں, بہت بہت شکریہ. اب ہم بات کرتے ہیں محمد عمیر شریف سے. یہ بھی آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں, یہ بیرون ملک کمپنیوں کے لیے کام کرتے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا تجزیہ ہے اس حوالے سے کہ حکومت ٹیکس لگانے جا رہی ہے. لیکن اس سوال سے پہلے عمیر صاحب سے ہم یہ بھی پوچھیں گے کہ ہر شعبے میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کی کوئی نہ کوئی تنظیم ہوتی ہے, تو آپ لوگوں کی بھی کیا کوئی ایسی تنظیم ہے کہ آپ ایک کوئی مشترکہ لائحہ عمل حکومت کے سامنے رکھ سکیں؟ اور تنظیم یا آپ کہہ لیں کہ اس میں پوری ہماری ایک کمیونٹی تو ہے, لیکن ایز سچ وہ اگر حکومت نے اس میں فیصلہ کر لیا, میرا نہیں خیال اس میں وہ تنظیم کی کوئی بات اتنی معنی رکھتی ہے یا نہیں. اور ٹیکس جو لگنا ہے اس سے افیکٹ تو پھر اوور آل پوری کمیونٹی نہیں ہونا. اچھا, اگر یہ ٹیکس مسلط کر دیا جاتا ہے تو عمومی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ انجینئر جو ہیں, یہ آئی ٹی ایکسپرٹ جو ہیں, یہ کیا کریں گے؟ دیکھیں اس میں سب سے پہلے تو دیکھیں اس کا افیکٹ کہاں پہ آ رہا ہے. ہماری گورنمنٹ جو پچھلی تھی وہ اس چیز پہ اسٹرگل کر رہی تھی کہ ہمیں گرے لسٹ سے نکالا جائے, جس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی ہنڈی کا جو یہاں پہ کاروبار بڑا سرگرم تھا. تو اگر یہاں پہ ہم یہ ٹیکس سے بچنے کے لیے لوگ دیکھیں گے تو ایک بڑا واضح راستہ ہے کہ دوبارہ ہنڈی کی طرف ہی جائیں گے. جس چیز کو پچھلی حکومت کم کر رہی تھی, یہ اس میں اس طرح کے مواقع دے رہے ہیں کہ ہم اس طرف جائیں. اور ان کے جتنے بھی آگے جو قانون یہ بنا رہے ہیں کہ آپ کے ایسٹس جب تک آپ کوئی چیز خریدیں نا, تو اوبویسلی یہ پھر ہم دوسری طرف ہی جائیں گے جتنے بھی آئی ٹی ایکسپرٹ. اچھا, یہ جو آئی ٹی ایکسپرٹس ہیں ان کے لیے آپ دوسری دنیا میں ترقی یافتہ ممالک میں یا امیر ممالک میں کیا اسکوپ ہے؟ وہاں پہ تو اسکوپ اس طرح سے ہے, ابھی ہم پاکستان میں بھی اگر ہیں تو یہاں پہ آئی ٹی کا لوکل مارکیٹ میں دیکھا جائے کوئی بھی کام نہیں ہے. جتنی بھی کمپنیز ہیں وہ باہر کی ہی کمپنیز کے لیے کام کر رہی ہوتی ہیں. تو انڈیفینیٹلی مطلب اس چیز کا افیکٹ اس طرح سے پڑے گا کہ وہ جو لوگ یہاں پہ رہ کے ریموٹلی بھی کام کر رہے ہیں یا کسی کمپنی کے ساتھ اٹیچ ہیں, وہ ان کی پریفرنس یہی ہوگی پھر پاکستان سے نکلیں. جب یہاں پہ 30% دینا ہے, جس طرح وکاس نے یہ چیز کو ظاہر کیا کہ وہ کہیں گے کہ ہم اس ملک میں جائیں جہاں پہ انفراسٹرکچر کم سے کم بہتر ہے. اچھا, تو اس سے پاکستان میں رہتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کون سی سہولتیں آپ کو فراہم کرے تو آپ ٹیکس دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ دیکھیں سب سے بنیادی سہولت جو کوئی بھی گورنمنٹ دے سکتی ہے, جو پچھلی گورنمنٹ کا ایک اچھا انیشیٹو تھا, وہ تھا صحت. جو صحت کارڈ انہوں نے دیا تھا. صحت اور تعلیم دو ایسی بنیادی چیزیں ہیں جو غریب اور امیر ہر ایک کی ضرورت ہے. اور اگر یہ گورنمنٹ اس طرح کا کوئی انفراسٹرکچر بناتی اور اپنی جتنی بھی مطلب ملک میں لوگ ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی, تو کیوں نہ ٹیکس وہ دیتے ہیں. اب جو ٹیکس جا رہا ہے اس کا کوئی بینیفٹ نظر نہیں آتا اس طرح. چلیں, بہت بہت شکریہ. اب ہمارے ساتھ سمیٹن ٹیکنالوجی کے CEO طاہر اوان ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجیز کمپنیاں, یہ ایکسپرٹس, یہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں, سافٹ ویئر والے یا آئی ٹی والے؟ اچھا, کام ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ پاکستان میں تو ہمیں کام نہیں ملتا. پاکستان میں ہمیں تقریباً 5% کام ملتا ہے. میری ٹیم میں 5% ہوگا جو پاکستان میں ہم کام کر رہے ہیں. باقی 95% جو ہمارا کام ہے وہ انٹرنیشنل کلائنٹ سے آتا ہے. اور پاکستان میں رہتے ہوئے, پاکستان کیونکہ بڑا بیکورڈ ہے باقی ملکوں کی نسبت, یورپ, USA, UK کی نسبت, تو ہمارے پاس جو کام آتا ہے نا وہ اوریجنل ریٹ سے کوئی 70% کم پہ آتا ہے. اگر باہر کوئی یہ کام 100 روپے کا ہوتا ہے تو ہم وہ کام 30 روپے کا کر کے دے رہے ہوتے ہیں. اور ہمارے لیے وہ 30 بھی بڑے اچھے ہیں کہ اس 30 کے اندر سے بھی ہم تنخواہیں دیتے ہیں اور باقی سائڈ سے چلا دیتے ہیں. ہمارے لیے اوور آل نا وہ ٹھیک رہتا ہے, مطلب کہ ہمارا زیادہ کام اس طرح سے چل رہا ہوتا ہے انٹرنیشنل کلائنٹس کے ساتھ. اچھا, تو آپ نے کہا کہ آپ کا وہ 30 روپے آپ نے کہا کہ آپ اس کے اوپر بھی نہ صرف مطمئن ہیں بلکہ اس کے اوپر بھی بڑے خوش ہیں. تو اس کے اوپر اگر ٹیکس لگ جائے تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ اچھا, پھر پتہ کیا ہوگا, پھر اب جو 30 آتے ہیں نا اس 30 میں سے جو ہم سیلریز دیتے ہیں نا, تقریباً اس 30 میں سے ہماری 20 سے 22 آپ کہہ لیں % سیلری نکل جاتی ہے. اس 30% میں سے 20 سے 22 روپے سیلری پہ نکل گئے اور باقی جو ہمارے پاس بچتا ہے نا وہ 8 سے 10 روپے آپ کہتے ہیں بچ گئے ٹوٹل. اچھا, جب یہ 30% لگائیں گے نا ٹیکس, تو اس سے ہوگا کیا کہ جو ہماری وہ ایک بچت ہے نا وہ تو ہوگی زیرو, بلکہ زیرو نہیں ہوگی, وہ سرپلس میں چلے گئے. مطلب ہمیں جو ہمیں اس سے زیادہ پیسے دینے پڑیں گے موسٹ آف دا کیسز. بٹ لیکن اگر ہماری ٹیم بہت بڑی ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے ہمیں تھوڑے سے پیسے بچ بھی جائیں.
لیکن جو 30% آپ بات کریں نا وہ دینے سے ہمیں فائدہ کوئی نہیں ہے. سب سے بڑی چیز یہ ہے اگر ہمیں کوئی فائدہ نظر آتا ہو تو مجھے مسئلہ ہی کوئی نہیں پیسہ دیتے ہوئے. اچھا اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے آج کی حکومت چل رہی ہے ٹیکس لگانے کی یہ بات کر رہے ہیں, ٹیکس لگانے سے تو آپ لوگوں کو بڑے خسارے میں آپ جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جس طرح سے میں دیکھتا ہوں یہاں کہ بجلی کا بحران ہے, آدھا دن بجلی آتی ہے آدھا دن بجلی نہیں آتی, اور بل بھی اس میں انکریز ہو گئے ہیں. جب بل آئیں گے تو وہ تھوک کے حساب سے آئیں گے تو پھر آپ کی جو آپ کہتے ہیں کہ ان کے ٹیکس لگنے سے آپ کی بچت کم ہو جانی, خسارے میں چلے جانا ہے, لیکن یہ بل آئیں گے تو پھر آپ کو کیا؟ اصل میں ہمارے اخراجات تو جس دن یہ گورنمنٹ آئی تھی نا اس دن سے ہی بڑھ گئے تھے. اس گورنمنٹ کے آنے سے پہلے ہمارے پاس ایک UPS ہے جو خراب پڑا ہوتا تھا, مطلب لیکن ہمیں ضرورت ہی نہیں کبھی پڑی تھی. اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد ہم نے وہ UPS ٹھیک کروایا, اس پہ ہمارے الگ پیسے لگے. پھر ہم نے دیکھا کہ وہ بھی نہیں کام پورا کرا کیونکہ لائٹ اتنی جائے تھی. پھر ہم نے جنریٹر لیا. اچھا جب جنریٹر لے لیا وہ ایک الگ خرچہ ہوا. اس کے بعد پھر اگلا خرچہ جو انہوں نے 60 روپے پیٹرول پر بڑھا کے کر دیا. مطلب کہ اوور آل یہ کچھ ایسا بنا رہے ہیں کہ یہ سپورٹ ہی نہیں کر رہے, کسی کاروبار کا سپورٹ نہیں کر رہے. ہمارے کاروبار میں بھی ہمیں بجلی کی ضرورت ہے, انٹرنیٹ کی ضرورت ہے. انٹرنیٹ ہمارا ہر دوسرے دن خراب ہوا رہتا ہے. سپورٹ یہ ان کی سپورٹ ہے, ہر چیز خراب کر کے ہمیں کہنے کے پیسے بھی زیادہ دو. اچھا تو ٹیکس اگر یہ امپوز کر دیتے ہیں تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو IT ایکسپرٹس ہیں یہاں پہ جو کام کرنے والی کمپنیاں یہ تو پہلے ہی فارمر کے لیے کام کرتی ہیں, ترقی یافتہ ممالک کے لیے کام کرتی ہیں, تو ان کا پھر ممکنہ لاحہ عمل کیا ہو سکتا ہے؟ اور کیا واقعی مانگ ہے بھی بیرونی دنیا میں آپ لوگوں کی اتنی زیادہ کہ آپ فوری طور پہ اپنا ادھر سے کاروبار بند کریں اور ادھر چلے جائیں؟ ہمارے اصل میں نا دیکھیں ہمیں سارا کام ہی باہر سے آ رہا ہے. ہمارے بہت سارے ایسے دوست جو نوکریاں کریں نا وہ پاکستان میں آئے نہیں, وہ پہلے ہی باہر نکل چکے ہیں. اچھا اب جب ہمیں یہ 30% کہتے ہیں نا, ہم اپنے دوستوں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں جو یورپ میں ہیں, USA میں, UK میں, ان کے 30 یا 35% ڈیڈکٹ ہوتا ہے. ان کو اس کے عوض ملتا کیا ہے؟ اچھا جب ہم اس کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں نا تو ہمیں پاکستان میں اس 30% دینے کے عوض کچھ بھی نہیں ملے گا. تو ہم کیوں نہ ہم جو ہمارا لائن مطلب جو میں نے وکالت سے ڈسکس کیا اور بھی جو ہمارے IT ایکسپرٹس ہیں ہم نے ان کے ساتھ بھی ڈسکس کیا کہ ہم بڑے آرام سے اپنی اس کمپنیز کو موو کر سکتے ہیں یورپ سائٹ پہ, US سائٹ پہ, UK سائٹ پہ, کینیڈا سائٹ پہ. تھوڑے سے ہمارے پیسے شروع میں ضرور لگیں گے لیکن وہاں جا کے ہمارے ریٹ بھی زیادہ ہو جائیں گے, ہمیں فیسلٹیز بھی مل جائیں گی. جو ہمارے بچوں کو یہاں فیسلٹیز نہیں ملتی وہ بھی وہاں پہ ملیں گی. ہم وہاں 30% کچھ ہو گے ٹیکس دیں گے کیونکہ ابھی ہمیں 100 میں سے جو 30 آتا ہے ہمیں وہاں پورا 100 ملے گا. اس میں سے 30 دیتے ہوئے ہمیں ٹینشن ہی کوئی نہیں, نہ کوئی پریشانی ہے. وہ بہتر ہے کام کرنے کے لیے بجائے کہ ہم یہاں بیٹھ کے کام کریں. ہم سپورٹ تو کرنا چاہتے ہیں لیکن جس طرح کہ یہ سپورٹ مانگ رہے ہیں نا, یہ تو اصل میں یہ ملک کو اور دیوالیے کی طرف لے کے جا رہے ہیں بجائے اس کے کہ اس کو بہتری کی طرف لے کے جائیں یہ ٹیکس لگانے کے بعد. چلیں ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. ناظرین تو پہلے ہی پاکستان سے کئی شعبوں کے ایکسپرٹس بیرون ملک جا چکے ہیں, ان میں IT ایکسپرٹس بھی شامل ہیں. حکومت کی طرف سے اگر ٹیکس امپوز کیا جاتا ہے, زبردستی کی جاتی ہے, تو یہ شعبہ جو عروج پر جا رہا تھا, عروج پر ہے, اس کو پستی میں جانے سے کوئی نہیں روک سکے گا. حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ مفتیٰ اسماعیل ان کا مفتہ لگا ہوا ہے, شہباز شریف ان کے پاؤں کے نیچے بھی بٹیرا آ گیا ہے. اتفاق سے یہ لوگ اقتدار میں آ گئے ہیں, چور دروازے سے آئے ہیں یا جس طریقے سے بھی آئے ہیں, لیکن ان کو پاکستان کی معیشت کے حوالے سے پازیٹیو سوچ رکھنی چاہیے. یہ اس مرغی کو ذبح نہ کریں جو انڈے دے رہی ہے, انڈے کھاتے رہیں اور ہمیشہ کھاتے رہیں. ذبح کر کے ان کو کیا ملے گا؟ اس کے ساتھ اجازت دیجیے, اللہ حافظ.